बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटी की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी, ताहम चौथी का नाम राबिया रखा गया। हजरत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम के उन पाक खवातीन में होता है जिनकी जिंदगी इब्तदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी का मिसाल है। पैदाइश के रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती और ना ही इतना कपड़ा था जिसे आपको लपेटा जा सकता। हत्ता के बदहेली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपकी वालदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो आप सिर्फ हमसाये के दरवाजे पर हाथ रख कर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाजा नहीं खुल रहा, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि अल्लाह तबारक ताला के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा इनके सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर ना जाने कहां मुकीम हो गई। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर जबरदस्ती आपको अपनी कनीज बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत ही खलील रकम पर फरोख्त कर दिया और इस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मुशक्कत अमीज काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थी कि किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतने जोर से गिरी कि हाथ टूट गया। इसके बाद आपने सर झुकाकर अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं मददगार पहले ही थी और अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रजा चाहती हूँ। चुनाचे इतने में गैब से आवाज आई कि ए राबिया, गमगीन ना हो, कल तुझे वो मुरतबा हासिल होगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गई और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोजा रखती और रात भर इबादत में सिर्फ कर देती। एक शब जब आपके मालिक की आंख खुली तो इसने हैरत से चारों तरफ देखा और इस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह तबारक ताला से ये अर्ज कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन क्योंकि तूने मुझे खैर का महकूम बना दिया है इसलिए तेरी बारगाह में हासिल होती हूँ। ये सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और ये अहद कर लिया कि मुझे तू अपनी खिदमत लेने की बजाय इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनाचा सुबह होते ही आपको आजाद कर दिया और फरमाया कि आप यहीं पर क़याम फरमाए तो मेरे लिए बाइस सादत है। वैसे अगर आप कहीं और जगह जाना चाहें तो आपका अख्तियार है। ये सुनकर आप अपने हुजरे से बाहर निकल आई, जिक्र शक्ल में मशगूल हो गई। आप शब रोज में 1000 कात पढ़ा करती थी और बगाहे हजरत हसन बसरी की आवाज में भी शरीक होती। प्यारे दोस्तों, रवायात में ये भी है कि आप गाती बजाती भी थी। बाद में गायब होकर जंगल में नशीनी अख्तियार कर ली। अपने उल्मे ज़ाहरी हासिल करने के लिए फेका रखते सफर बांध लिया जो अपने वक्त में बहुत बड़ा आलमी मरकज था। वहाँ से पहले इन्होंने कुरान हकीम हिफ्ज किया, के बाद दरवेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी मोहरत हासिल की कि आपका आवाज सुनकर बड़े मुहद्दिस और क्या हैरान रह जाते थे। इनकी बारगाह में में बड़े बड़े उलमा और सोफिया हासिल होते थे। में सरे फहरिस्त अमाम बयान हैं, इन्हें अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। उसके अलावा हजरत अलिक बिन नार रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत राबिया बसरी से नहायत अकीदत रखते थे। हजरत राबिया बहुत कम गुफ्तगू करती थी। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती थी। अगर कोई सवाल हर बात में कुरानी आयत का हवाला देती। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते इसे लिखते हैं। इस
لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں عرض کیا اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان اور انعام ہے، وہ جو اپنے بندوں پر وا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے اسے مراد دیدار الہی اور مال خدا بندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں گی۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا ایمان نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بیچ میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی میں مور رہتا ہے، وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی نودی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، میں ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ درے کمبل کا پہنتی تھی، وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اس میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے اصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے آقا، بندے شلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں کرتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، نور چاند، چمکتے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز تیرے انداز کے مطابق ہے کہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھی۔ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں حسد تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھے سے اپنے حسن و جلال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کسی طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو ہم بھی اس کی طرف رخ کریں گے۔ حضرت رابعہ فرماتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر جائز خواہشوں کو روکنا دانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو کافر خانے کا قرآن مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی حافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے سروکار نہیں ہے کہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں، فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں قبولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے
فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ اب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھے، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبت دل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکا جس کے نتیجے میں محبت الہی میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کس وقت خوش ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ عارفت توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے پاکیزہ طلب کرے اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر لوگ کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ سہال عامری یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاقو چھری نہیں ہے جو آپ اپنے دانتوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں حفظ اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو انقطاع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 روز مسلسل روزے رکھے اور شب قطار میں آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کے نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو شیر پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، اسی وقت وہ پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت رابعہ بصری نے ایک دل روز بھر کر اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی برات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئی اور پھر ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لیں کہ اہل جہان میں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھے۔ حضرت عبد الواحد عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور سفیان ثوری رابعہ بصری کے آج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب چائے کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کریں۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کس شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں یقین کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا پر کہ ہم مانے ہیں۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا اگر تمہارے اندر
اندر جب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا چشمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کر رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، تم پھر بھی اس کے باوجود یہ سوال کیا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ یہ سن کر سفیان نے بہت حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں تیری رضا کو رضاگار کیا ہوں۔ پھر رابعہ برسی نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے دامت نہیں ہوتی، جبکہ تم خود اس کی رضا کی طلب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عرض ملاقات رابعہ یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جسے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا کیا بنا سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر آپ اجازت ہو تو اس سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کا رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ پھر کیا درویشوں کو ان کی قربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ رات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر ہمیں اسی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ عاشقین بصرہ سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے تو رابعہ برسری نے فرمایا کہ غالباً آپ دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر شیخین سے فرمایا کہ آپ حضرت یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے ایک آواز سنائی دی کہ اے یتیم نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح پروان کر چکی تھی۔ شیخین کا قول ہے کہ رابعہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکار، اپنے مالک کے حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور پھر انوکھی شان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن پاک کی حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔